एमपी टेट हाई स्कूल टेट में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात आज हम डिस्कस करेंगे। ये सवालात यूपी टीजीटी, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अहम होंगे। पहला सवाल है कि सफरनामा रूम ये किसका सफरनामा है? तो सफरनामा रूमो मिस्र शाम ये शिबली नोमानी का सफरनामा है। अगर उर्दू का पहला सफरनामा आपसे पूछे तो कौन सा है? अजायबात फरंग है, जो तारीख यूसुफी के नाम से भी जाना जाता है। किसने लिखा था? यूसुफ का कंबल पोश ने लिखा था। कब ये शाया हुआ था? 1847 ईस्वी में। मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। शायर ईरान मोहम्मद हुसैन आजाद का सफरनामा है। काला पानी जाफर थानेसरी का है। जापान का तालीमी नज़्म व नस्क सर्रास मसूद का सफरनामा है। 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफरनामा है। शेर पंजाब महाराजा किशन प्रसाद ने लिखा। सियाहतनामा के नाम से सफरनामा ख्वाजा गुलामुस सैयदैन का है। ख्वाजा गुलामुस सकलैन का है सफरनामा सियाहतनामा। अजायबात यूरोप मुंशी महबूब आलम बुनियादी का है। सैर अफगानिस्तान सुलेमान नदवी का सफरनामा है। सैर दिल्ली ख्वाजा हसन निज़ामी का है। नक्शे फिरंग ये 1922 ईस्वी में शाया हुआ काजी अब्दुल गफ्फार का सफरनामा है। सफर जिंदगी के सोजो साज ये सालिह आबिद हुसैन का सफरनामा है। साहिल और समंदर 1984 ईस्वी में शाया हुआ सैयद एहतशाम हुसैन का सफरनामा है। तुर्की में 2 साल इबादत बरेलवी का सफरनामा है। सफर आशना गोपी चंद नारंग का सफरनामा है। मुसाफिर की डायरी ख्वाजा अहमद अब्बास का है। दुनिया मेरा गांव ये ख्वाजा गुलामुस सैयदैन का है। 20 दिन इंग्लिस्तान में वजीर आगा का सफरनामा है। हिंद यात्रा मुमताज मुफ्ती का सफरनामा है। जमी और फलक इंतजार हुसैन का सफरनामा है। इब्ने बतूता के ताकुब में नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है चलते हो तो चीन को चलिए, ये चारों सफरनामे इब्ने इंशा के हैं। जापान चलो मुजतबा हुसैन का सफरनामा है। दुनिया मेरे आगे और तमाशा मेरे आगे ये दोनों सफरनामा किसका है? जमीलुद्दीन आली का है। तो ये कुछ अहम सफरनामे हमने आपको बता दिए। अब इससे मुताल्लिक हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको सवालात में देखने को मिल जाएं। चलिए, सफरनामे रूम मिस्र शाम शिबली का हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का सफरनामा है। काबुल में 7 बरस किस सन में शाया हुआ था? सन 1921 में शाया हुआ था। सफर आशना मैंने बताया था गोपी चंद नारंग का है। सफर आशना गोपी चंद नारंग का सफरनामा है। एहतशाम हुसैन का सफरनामा क्या था? साहिल और समंदर। शिबली नोमानी के सफरनामे का क्या नाम था? सफरनामा रूमो मिस्रो शाम। काजी अब्दुल गफ्फार का सफरनामा कौन सा था? नक्शे फिरंग था। काजी अब्दुल गफ्फार का सफरनामा नक्शे फिरंग पहली बार किस सन में शाया हुआ? सन 1922 ईस्वी में। मुसाफिराने लंदन ये किसका सफरनामा है? सर सैयद अहमद खान का है। कब ये शाया हुआ था? किताबी सूरत में 1961 में शाया हुआ था। अगला सवाल है सफरनामा नक्शे फिरंग ये किसका है? देखिए, अभी मैंने पॉइंट आपको समझाया था। 1922 ईस्वी में शाया हुआ काजी अब्दुल गफ्फार का नक्शे फिरंग सफरनामा है। साहिल और समंदर किसका है? तो एहतशाम हुसैन का है। 20 दिन इंग्लिस्तान में ये किसका है? तो 20 दिन इंग्लिस्तान में और एक तवील मुलाकात ये दोनों सफरनामे डॉक्टर वजीर आगा के हैं। जमीन और फलक
یہ کس نثری صنف میں ہے؟ تو زمین اور فلک یہ سفر نامہ ہے۔ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو انتظار حسین کا یہ سفر نامہ ہے۔ ہند یاترا اور لبیک یہ دو سفر نامے کس کے؟ ممتاز مفتی کے ہیں۔ مسافران لندن پہلی بار کس سن میں شائع ہوا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا 1961 میں یہ لاہور سے شائع ہوا تھا پہلی بار کتابی صورت میں۔ پروفیسر عنوان چشتی نے کس کو پہلا خطوط نگار کہا ہے؟ تو حسام الملک بہادر کو پروفیسر عنوان چشتی نے پہلا خطوط نگار مانا ہے۔ جب بھی خطوط نگاری کی بات آئے گی تو آپ کو مرزا غالب کے دو خطوط کے مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو معلیٰ میں 472 خط ہیں، اور اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے تو 162 خط عود ہندی میں ہیں، 472 خط جو ہیں وہ اردو معلیٰ میں۔ ٹھیک ہے، چیک کر لیجئے گا۔ نکوس زندہ یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اچھا، باقی آپشن بھی ڈسکس کر لو۔ فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے ہے؟ من آنم کے نام سے ہے۔ ٹھیک ہے، من آنم یہ فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو معلیٰ کے آغاز میں کس کا دیباچہ ہے؟ میر مہدی مجروح کا دیباچہ ہے۔ دیکھیے، مہدی افادی کے جو خطوط کا مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ صحیفہ محبت۔ صحیفہ محبت یہ مہدی افادی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو معلیٰ کے آغاز میں یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ کے آغاز میں کس کا دیباچہ ہے؟ مہدی مجروح کا۔ اردو معلیٰ میں کتنے خطوط ہیں؟ ابھی بتایا تھا نا، 472 خطوط ہیں۔ اور عود ہندی میں کتنے ہیں؟ تو عود ہندی میں 162 خط ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب نے کل لگ بھگ 900 خطوط لکھے ہیں۔ کتنے خطوط مرزا غالب کے ہیں؟ 900۔ مکاتیب شبلی کو ترتیب دینے والے کون ہیں؟ دیکھیے، مکاتیب شبلی کو سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا تھا۔ سیرت النبی جو شبلی کی کتاب ہے اس کو بھی مکمل سید سلیمان ندوی نے ہی کیا تھا۔ رجب علی بیگ سرور کے مکاتیب کا کیا نام ہے؟ مجموعہ مکاتیب یعنی خطوط کا جو مجموعہ ہے وہ انسائے شرور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور جو فسانہ عجائب لکھے تھے 1824 عیسوی میں۔ انشاء بے خبر کے مصنف، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، انشاء بے خبر یہ غلام غوث بے خبر کی تصنیف ہے۔ یہ خطوط کے مجموعے سے متعلق کتاب ہے۔ مکاتیب حالی کس کی ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی کا یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ شبلی کے خطوط کا نام کیا ہے؟ مکاتیب شبلی ہے، جس کو سلیمان ندوی نے مرتب کیا تھا۔ غبار خاطر کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کل کتنے خط ہیں اس میں؟ 24۔ کہاں سے لکھے گئے تھے؟ قلعہ احمد نگر کی جیل سے۔ کس کے نام لکھے گئے تھے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ اس کو پہلی بار غبار خاطر کو پہلی بار کس نے مرتب کیا تھا؟ محمد اجمل خان نے مرتب کیا تھا۔ چلو، مولانا ابوالکلام آزاد کے جاری کردہ اخبار کا نام دیکھیے۔ الہلال بند ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ البلاغ نکالا تھا، اور انہوں نے لسان الصدق کے نام سے بھی ایک اخبار نکالا تھا 15-16 سال کی عمر میں۔ تو الہلال یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے نکالا تھا۔ اردو میں طنز و مزاح کا آغاز کس اخبار سے ہوتا ہے؟ تو اودھ پنچ اخبار، اس میں طنز و مزاح سے متعلق تحریریں لکھی جاتی تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں طنز و مزاح کا آغاز اسی اخبار سے ہوا۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟
تو غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اس کو ہم حسن مطلع کہیں گے. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں. غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا پھر شاہ بیت کہلاتا ہے. مسجد قرطبہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں. پہلا جو ہے وہ باغ درا ہے 1924 میں، اور دوسرا بال جبریل ہے اگر میں صحیح سے یاد کر پا رہا ہوں 1935 میں، پھر تیسرا ضرب کلیم 1936 میں، اور ارمغان حجاز ہے چوتھا. ارمغان حجاز اردو اور فارسی دونوں میں ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ نشاط روح کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اصغر گونڈوی کا ہے. اصغر گونڈوی کے 2 مجموعے ہیں. پہلا نشاط روح ہے، دوسرا ہے سرود زندگی. یاد رکھیے گا. اگلا سوال کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے آدمی نامہ، یہ کس حیت میں ہے؟ تو مخمس میں ہے، 5 مصری ہے. ٹھیک ہے. آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی جو نظمیں ہیں ان کے جو موضوع ہیں وہ مشترکہ تہذیب پر ہیں. یعنی کہ نذیر اکبر آبادی نے ہندو مسلمان یکجہتی پر نظمیں لکھی. ہولی دیوالی کے نام سے نظمیں لکھی، تو عید اور شب برات کے نام سے بھی ان کی نظمیں ہیں. ان کو اسی لیے عوامی شاعر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں مفلسی اور آدمی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ کافی زیادہ اہم ہیں. دیکھو یہی سوال آپ سے پوچھا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تو مشترکہ تہذیب، یعنی ہندو مسلمان کی جو ملی جلی سنسکرتی ہے، گنگا جمنی جو تہذیب ہے وہ موضوع ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا. شاعر رومان کے نام سے جانے جاتے ہیں اختر شیرانی. اشتراکیت کا امام کہا جاتا ہے مخدوم کو. فیض کی شاعری جو ہے وہ رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے. اردو شاعری میں اسماعیل مرٹھی کو کس حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے؟ شاعر شباب جی نہیں، شاعر شباب اور شاعر انقلاب یہ دونوں تو ہیں جوش. عوامی شاعر نذیر ہیں. اب بچے شاعر اطفال یعنی کہ بچوں کے شاعر، تو بچوں کے شاعر کون ہیں؟ اسماعیل مرٹھی. آپشن ڈی کریکٹ ہوگا. فیض احمد فیض کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو 7 شعری مجموعے ہیں. فیض کے سبھی 7 شعری مجموعوں کو جمع کر کے نسخہ وفا کے نام سے شائع کیا گیا ہے. ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ نقش فریادی ہے، 1941 عیسوی میں شائع ہوا تھا. دوسرا دست صبا 1952 عیسوی میں. تیسرا زندہ نامہ 1956 میں. چوتھا دست تہ سنگ یہ بھی 1956 میں ہی شائع ہوا تھا. 7واں سر وادی سینا 1971 میں. اور چھٹا شام شہر یارا 1978 میں. اور 7واں میرے دل میرے مسافر 1981 میں. ٹھیک ہے. تو ان کے کل 7 شعری مجموعے ہیں. کس شاعر کو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے؟ ان کو شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے، جوش ملیح آبادی کو. ان کو شاعر انقلاب کا لقب عبدالرزاق ملیح آبادی نے دیا تھا. نذر محمد یہ کس شاعر کا نام ہے؟ تو نذر محمد نون میم راشد کا اصلی نام ہے. نظم ہے حسین اور انقلاب، یا پھر اس کو مرثیہ کہہ لیجئے. حسین اور انقلاب کس کا مرثیہ ہے؟ جوش ملیح آبادی کا. لسان العصر کے نام سے کسے جانا جاتا ہے؟ تو لسان العصر کے نام سے جانے جاتے ہیں اکبر الہ آبادی.
اکبر الہ آبادی نے علی گڑھ تحریک کی سخت مخالفت کی۔ اکبر الہ آبادی کی جو مشہور نظمیں ہیں اس میں فرزی لطیفہ، برق کلیسا، جلوہ دربار دلی وغیرہ کافی اہم ہیں۔ ایک مسیمی بدن، گادھی نامہ، کرزن سبا، مدرسہ علی گڑھ اور وفات سر سید مرحوم پر، یہ سب بھی لسان العصر اکبر الہ آبادی کی نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے کی کس تحریک کے خلاف تھے؟ تو یہ تھے علی گڑھ تحریک کے خلاف۔ علی گڑھ تحریک سے ان کو سخت چڑ تھی۔ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ؟ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں گاڑھا گودا کے۔ ٹھیک ہے، اردو قصیدے کا نقاش اول سودا کو کہا جاتا ہے۔ قصیدے میں دوسرا بڑا نام جو ہے وہ ذوق کا ہے۔ اگلا سوال ہے قصیدے کی کتنی قسمیں؟ تو 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مدحیہ، دوسرے ہجویہ، یا پھر دوسرے لحاظ سے کہا جائے تو خطابیہ اور تمہیدیہ، یہ 2 قسمیں ہیں۔ کس زبان کے ذریعے قصیدہ اردو میں آیا؟ تو فارسی کے ذریعے اردو میں آیا۔ ٹھیک ہے، قصیدہ جو ہے لفظ قصد سے بنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قصیدہ سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ قصد کے معنی چونکہ ہوتے ہیں ارادہ کرنے کے، اور شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا کسی کی ہجو کرتا ہے، اس لیے اس صنف سخن کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہیں۔ قصیدے میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے کر سکتا ہے، شروع میں بھی کر سکتا ہے۔ عربی شعراء قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے جن کو تسبیب کہا جاتا تھا۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی میں تشبیب، گریز، مدح، دعا اور مدعا، یہ 5 اجزاء ترکیبی ہیں قصیدے کے۔ عربی شاعری کی یہ پیداوار ہے، یاد رکھیے گا، عربی شاعری کی پیداوار ہے، لیکن اردو میں کیسے آیا؟ فارسی کے ذریعے آیا۔ اور یہی سوال ہم سے پوچھا ہے نا، قصیدہ کس زبان کے ذریعے قصیدہ اردو میں آیا؟ تو ویسے تو پیداوار ہے عربی کی، لیکن ہمارے اردو میں جو آیا یہ فارسی کے ذریعے آیا ہے، فارسی کے توسط سے آیا ہے۔ اردو قصیدہ کے ابتدائی نقوش ہمیں دکن میں ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ ہے۔ بعض لوگوں نے گواسی کو بھی اردو کا پہلا قصیدہ قرار دیا ہے۔ پہلا قصیدہ نگار گواسی کو قرار دیا گیا ہے۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ابھی میں نے بتایا دکن سے ہوا۔ قصیدے کی تمہید کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے ہیں۔ اور تضحیک روزگار یہ کس نوعیت کا قصیدہ ہے؟ تو تضحیک روزگار یہ ہجویہ قصیدہ ہے، گھوڑے کے ہجوے میں لکھا تھا سودا نے۔ ٹھیک ہے، جو کسی کی تعریف میں لکھی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ صرف تعریف نہیں، برائی میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اس کو ہجویہ قصیدہ کہہ دیں گے۔ گریز کس صنف کا جز ہے؟ تو قصیدے کا جز ہے۔ قصیدہ تضحیک روزگار یہ کس کے ہجوے میں لکھا تھا؟ گھوڑے کے ہجوے میں لکھا گیا تھا۔ قصیدہ باب الجنت یہ کس کی مدح میں لکھا گیا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام کی مدح میں۔ کس نے لکھا تھا؟ مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی شان میں سب سے زیادہ کس نے قصیدہ لکھا؟ تو ذوق نے، چونکہ بہادر شاہ ظفر کے یہ ملک الشعراء تھے، ان کے استاد بھی تھے۔ ان کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا، یاد رکھیے گا۔
مرثیہ دلی مرحوم، یہ الطاف حسین حالی نے مرثیہ لکھا تھا دلی۔ اچھا، مرحوم دلی کالج، ملتا جلتا نام ہے نا، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو مولوی عبدالحق کی ہے، اور مرثیہ دلی مرحوم یہ الطاف حسین حالی نے لکھا تھا۔ اب دیکھیے کچھ گرامر کے بھی سوالات ہیں، چونکہ گرامر کے سوالات آسان ہوتے ہیں لیکن غلطی کرنے کی گنجائش اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ گرامر کے سوالات یو پی ٹی جی ٹی میں پوچھے جاتے ہیں، تو یہ بھی دھیان رکھیے گا۔ جس لفظ سے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حرف یا لفظ جو دو جملوں یا دو فکروں کو جوڑتا ہے، جیسے اور، تو اس کو ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، اس لفظ میں جو بھی ہے یہ حرف تخصیص ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ وہ لفظ جو کسی کی اچھائی یا برائی یا خصوصیت ظاہر کرے اس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو، 5، 10، 15، تو اس کو ہم صفت عددی کہیں گے، صفت عددی۔ با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے لفظ کو ہم سابقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے با صلاحیت، بد چلن، یہ شروع میں لگ رہا ہے نا تو یہ سابقہ ہے۔ اگر یہ آخر میں لگ جائے، جیسے مند، ہنر کے بعد لگ جائے مند، تو یہ جو مند ہوگا یہ لائقہ ہو جائے گا۔ سابقہ ان میں سے کون ہے؟ دیکھو، گلدان یہ لائقہ ہے، خطرناک یہ لائقہ ہے، شب و روز یہ تو دونوں وہ ہیں، ہم اپوزٹ الفاظ ہیں۔ اب بے خبر، یہ خبر سے پہلے بے لگ گیا تو یہ سابقہ کی مثال ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ ہم جماعت میں جو ہم ہے یہ کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ با معنی الفاظ کے بعد آنے والے لفظ کو ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ آسان سے سوالات ہیں، یہ سب تو آپ کر ہی لیں گے، جیسے مند، دولت مند، تو یہ جو مند ہے یہ لائقہ کی مثال ہے۔ بے باک، بے جان، بےہودہ، یہ سب سابقہ کی مثال ہیں۔ سیاست داں، یہ کیا ہے؟ تو داں لگ گیا، آخر میں لگا ہے تو یہ لائقہ کی مثال ہے۔ اور الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں جملہ، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال، جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں۔ مفرد جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک فعل اور ایک فاعل ہو اس کو ہم مفرد جملہ کہتے ہیں۔ یہ پھول خوشبودار ہے، یہ کیسا جملہ ہے؟ بیانیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں حروف مفرد کی تعداد آفیشل آنسر کی کے مطابق 37 ہے، حروف توجہ کتنے؟ 50 ہیں۔ کلمہ کی قسمیں، کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے، حروف قمری بھی 14 ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف شمسی کیا وہ ہوتا ہے جو الف لام جس میں ظاہر نہ ہو، اگر اس سے پہلے آ جائے، جیسے میں کہوں الشمس، یہ جو شین ہے اس سے پہلے الف لام آ گیا تو یہ لام ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ شین حروف شمسی میں سے ایک ہے، تو حروف شمسی کی تعداد 14 ہو گئی۔ وہ جو الفاظ تلفظ میں یکساں ہوں لیکن تحریر اور معنوی اعتبار سے مختلف ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لکھنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن معنی الگ الگ ہوں تو ان کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں، آپشن اے درست ہوگا۔ کلام یا شعر میں ایسے 2 لفظوں کا جمع کرنا جو بولنے اور لکھنے میں یکساں ہو مگر ان کے معنی الگ الگ ہوں تو اس کو ہم تجنیس کہتے ہیں۔ جب کلام میں 2 الفاظ ہر اعتبار سے یکساں ہوں مگر دونوں کے معنی مختلف ہوں تو اس کو ہم تجنیس تامہ کہتے ہیں، آپشن بی درست ہوگا۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ اونچی دکان، فیکا پکوان، یہ ضرب المثل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف نام ہی نام، یعنی نام بڑا درشن چھوٹا۔ تو ہم نے
जो मध्य प्रदेश का हाई स्कूल टेट का इम्तिहान हुआ था, उसमें पूछे गए सवालात को डिस्कस किया। ज़्यादा तफसील से हमने नहीं बताया, आसान से सवालात थे, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये सवालात आपके यूपी टीजीटी या बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से दोहरा के जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। पैसे तो लगते नहीं हैं, हमारी मेहनत का फल यही है कि आप हमको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को हौसला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।